अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासी अवाल में शेख ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट की कोशिशें कि किसी तरह मईशत की बहाली हो, तमाम उस सेक्टर्स को पे तवज्जो फोकस किया जाए जहाँ से कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ उनकी बिल्ट हों और बेहतरी लाई जाए। स्किल्ड प्रोग्राम, यूथ स्किल प्रोग्राम मिनिस्टर तवज्जो दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी जोर है कि किस तरीके से इन यूथ जो 80% मुल्क के और उनमें 29% की जो तादाद है वो 15 से 29 इनको किस तरह कैपेबिलिटीज़ इनको किस तरह मेन स्ट्रीम में इनको शामिल किया जाए, ख़ासकर बलूचिस्तान के वो यूथ जिसमें प्राइम मिनिस्टर या दूसरे देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा करिकुलम उनकी एक्टिविटीज़ हैं, कोई उनको ड्रग में मुब्तला कर देता है, कोई ड्रग ट्रैफिक में उनको मुब्तला कर देता है, कोई उनके हाथ में बंदूक थमा देता है, उनको खासकर लाना और यूथ को इस काबिल बनाया जाए इस मुल्क की तामीर तरक्की में वो हिस्सा भी ले। और अगर बाहर जाना चाहते हैं, बाहर के इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं ताकि उनको, कल तक वो मजदूरी के तौर पर जाते थे सिर्फ अनस्किल्ड, आज स्किल्ड के तौर पर वो इतना कमाएं कि अपनी फैमिली को भी और मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसका ज़रिया भी बने और साथ में पावर्टी में मदद करें, पावर्टी से लोगों को निकालें। इसी पे आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं और बारिशों का भी जिक्र नाज़रीन हम ज़रूर करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। गुलमीना बिलाल अहमद जो नेफटेक की चेयरपर्सन हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं तारिक जावेद मैंगल साहब जो बलूचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के हेड हैं। तीसरी मेहमान जो हैं फातिमा नंग्याल हैं, वेरी वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट और यूथ डेवलपमेंट पे इनका काम भी है। आप सबको खुश आमदीद। मैडम, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एक हमने अखबारात में पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया उस मीटिंग को गालिबन मई के महीने में, उसमें रिफॉर्म्स की भी बात की गई कि आपके जो अदारा है उसमें एक रिफॉर्म भी लाना चाहते हैं और एक ऐसा रिजीम कायम करें जो लाइसेंसिंग के उसमें बेहतरी लाई जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत थे, ऐसे लोग हैं जो पैसे ले लेते हैं, बटोर लेते हैं, फिर उसके बाद कोई पता नहीं चलता है। अब गवर्नमेंट उन पे हाथ डाल रही है कि ऐसे, और ख़ासकर यूथ को उनकी जब ट्रेनिंग हो तो इंटरनेशनल उनको सर्टिफिकेट हो, किसी दुनिया में कहीं जाएं, वेल नोन वो हो, उसके बाद उस स्टैंडर्ड के मुताबिक भी ट्रेनिंग दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मौका देने का, और आपकी तवसत से हम दो तीन जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो भी हम शेयर करें पूरे कौम के साथ। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बहुत से लोगों की शिकायत कि जो तरबियत का जो सिलसिला पूरे मुल्क में जो किया जा रहा था 2011-12 से, उसमें काफ़ी लोगों की गिले शिकवे और रंजिशें थीं। ट्रांसपेरेंसी के भी कुछ इश्यूज थे। इसीलिए इस साल पहली मर्तबा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हाल ही में अभी एक बैच ख़त्म हुआ है और दूसरा बैच जो है उसको हम अभी स्टार्ट करेंगे, पहली मर्तबा 3 जो हैं वो इक़दामात हमने लिए। तीनों जो हैं वो गेयर्ड टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी एहतसाब थे। सबसे पहले जो था वो था कि जी बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरा ये लाजिम करार दिया गया। तो अगर कोई ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर है, कोई इदारा है जिसके स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है या उनका सीसीटीवी कैमरा जो है वो चल नहीं रहा या उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया, तो उस इदारे का कोर्स जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता था। बहुत सी जगहों पे, और मैंने ख़ुद जाकर मैंने इदारे विज़िट किए हैं और अपनी टीम को मैंने बोला है कि मैं इस कमरे में, इस ट्रेनिंग हॉल में खड़ी हुई हूँ, मुझे आप मेरी ही तस्वीर स्क्रीन ग्रैब करें अपने मॉनिटरिंग सिस्टम से और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। सो एक तो ये है। तीसरी जो बात हमने जो मॉनिटरिंग के हवाले से की कि इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जो बेहतर जिनकी क्रेडिबिलिटी है वो मॉनिटरिंग फर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए।
تو جس طرح KPMG ہے, ارنسٹ اینڈ ینگ ہے, PwC ہے, تو یہ مانیٹرنگ, تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہم نے کی. اور اس میں یہ کیا جو ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کو جو بھی ٹریننگ سروس پرووائڈر ہے, ادارہ ہے, اس کو پیسے جو ہے وہ ریلیز کر لیے جاتے تھے. پیسے اس دفعہ ہم نے ریلیز کیے ہیں سبجیکٹ ٹو دا مانیٹرنگ رپورٹ. تو اگر مڈ ٹرم تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ رپورٹ جو ہے اس میں اگر یہ معلوم ہوا ہے کہ کسی ادارے کے پاس 20 اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہیں اور وہ صرف 18 آئے ہیں, تو 2 کیوں نہیں ہیں, ان کی غیر حاضری کیوں ہو رہی ہے, کیا وہ فیک ہیں, کیا وہ نہیں ہیں, تو اس کی ریپیکشنز تھے آپ کی ٹرانچ ریلیز پہ. سو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو آپ نے بات کی انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کے حوالے سے, دیکھیں جی, اور آپ نے اپنے جو ہے تعارفی کلمات میں آپ نے ہم سب کو سب کی یاد دہانی کی کہ ہمارے ہاں جو نوجوان جو ہیں, جو یوتھ ہے, یہ وہ نعمت ہے جسے ہم جتنا زیادہ یوٹیلائز کریں گے, ہم سب کا فائدہ اور قوم کا فائدہ اس میں ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ مسائل کہاں ہیں, اب ہم نے سلوشن کی طرف آنا ہے. اور اس میں ایک جو ایک میجر جو ایمفسس ہے, جو جس پہ اسٹریس ہے پرائم منسٹر صاحب کا, وہ ہے انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن. تو چاہے کوئی بھی ٹریڈ ہو, چاہے وہ کنونشنل کوئی ٹریڈ ہو, انڈسٹریل ہو یا IT ریلیٹڈ ہو, اس کی انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن لائسنس کا امتحان جو ہے, اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاس کرتا ہے اور اس کا پروف ہمیں نافٹیک کو دیتا ہے, تو اس کی جتنے بھی اخراجات ہیں اس حوالے سے وہ ری ایمبرس حکومت کرے گی. سو یہ ایک اچھا, اس کو بھی آپ لوگ نے جی وہ بالکل, آپشن دیے ہوا ہے کہ جی آپ بالکل, کہیں سے بھی جی کر کے اور اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائیں. ایبسلیوٹلی, تو وہ ہم ری ایمبرس. اور اب آگے جو ہے, جو ابھی ہم لوگ نئے بجٹ ابھی جو پاس ہوا ہے, اس میں میرے خیال میں یہ پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں جو ہے وسائل جو ہیں, ایک جو پہلے زمانہ تھا کہ ہم لوگ روتے تھے کہ وسائل نہیں ہیں, اب میرے خیال میں اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہماری نااہلی ہوگی, وسائل کی کوئی ایشو کم از کم نافٹیک کو نہیں ہوگا. تو اس پہ دس ریفلیکٹس کی کتنی سیریسنس ہے. اس پہ بھی جی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو آگے جو ہم کام کر رہے ہیں, دا آئیڈیا از کہ ہم ان اداروں کے ساتھ کام کریں گے جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کی طرف وہ لے کے جائیں گے. تو یہ تو مطلب کافی ایک اچھا اقدام ہے, گورنمنٹ بھی اس پہ سیریس ہے. طارق مینگل صاحب, آپ صوبائی جو یہ ٹیکنیکل ٹریننگ جو وہ اتھارٹی ہے اس کے آپ ہیڈ ہیں. میں نے جس طرح کہا کہ یوتھ کو لانا, اور یوتھ جو پہلے گورنمنٹ کے آسرے پہ بیٹھی ہوتی تھی کہ نوکری دے دے, ماسٹر کر لیا لیکن کلرک کی نوکری نہیں ملی, تو یا وہ چلا گیا خود ڈرگ کے ایڈکٹ ہو گیا, یا چوری چکاری, یا دوسرے اس میں. اب یہ گورنمنٹ کا ایک ہے کہ کتنی اس کی رسپانس ہے کہ جب ان یوتھ کو آپ کہتے ہیں کہ آؤ اسکلفل, ورنہ یہاں سے تو بلوچستان سے تو پاکستان کے تمام جو ہے ینگ لڑکے یہاں اسمگلرز کے ہاتھ, ہیومن اسمگلرز کے ہاتھ چڑھ گئے, ادھر سے گئے, پھر پش بیک ہوئے, وہاں سے ان کی زندگیاں تباہ. بہتر یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسکلفل بنایا جائے اور ان کو بھیجے تاکہ وہ اپنی فیملی اور ان کے لیے ایک اثاثہ بنے؟ صاحب, پہلے تو ہمیں اسپیشلی یوتھ کے لیے آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں کچھ کانسیپٹس ہیں جو ہمارے ابھی تک میں سمجھتا ہوں یوتھ کے حوالے سے کلیئر نہیں. بلوچستان کی یوتھ یا اوورآل پاکستان کی یوتھ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بھی دنیا میں the government is not entirely responsible کہ تمام کو روزگار دیا جائے, ہر بندے کو صحیح فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جیسے آپ یورپ میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بینیفٹس, ویلفیئر اور اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ وہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑا منیمم سا ہوتا ہے, جو بے روزگاری الاؤنس آپ اس کو کہہ دیں جو ملتا ہے, آپ اس کو چھوڑ کے دوبارہ اپنے ملک میں کراتے ہیں. تو یو ہیو ٹو فرسٹ, پہلے آپ اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یس گورنمنٹ از دیئر ٹو سپورٹ. گورنمنٹ تمام جتنی بھی یوتھ ہوگی یا تمام روزگار اس حساب سے کہیں بھی کریٹ نہیں کر سکتی. ایک دوسرا, اب جب گورنمنٹ تمام لوگوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی تو وٹ از دا سولوشن؟ دا سولوشن از ہم نے جو اس وقت جیسے میم بھی فرما رہی تھی فیڈرل لیول پہ اینڈ پروونشل لیول پہ, پروونشل لیول پہ اب یہ ویژن یہ پایا جاتا ہے اسٹارٹنگ فرام دا چیف منسٹر بلوچستان
ان کا ویژن ہے کہ جی ہمیں یوتھ کو اب 2 جگہوں پہ انگیج کرنا ہے. ایک گیونگ دیم ٹریننگ, دا سوٹیبل ٹریننگ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. وہ ٹریننگز نہیں جو یا ٹریڈیشنل تھی, کنونشنل تھی, جو ہم دے دیا کرتے تھے اور پھر جب بچہ ٹرین ہو کے واپس مارکیٹ میں پہنچتا تھا تو اس کی کوئی پلیسمنٹ نہیں ہو پاتی تھی, اس کو روزگار کہیں ملتا ہی نہیں تھا. کیونکہ دیکھیں ڈائنامکس, بلوچستان کے ڈائنامکس شاید باقی 3 صوبوں سے, ایون گلگت بلتستان, ان سے بھی ڈیفرنٹ ہے. تو ہمیں بلوچستان کے ڈائنامکس کے حساب سے ٹریننگ دینی. فرسٹ وہ ٹریننگ ملنے کے بعد اس کی پلیسمنٹ, اس کی نوکری, اس کا روزگار کا مسئلہ حل کرنا یہاں نیشنل لیول پہ پاکستان میں یا پھر پاکستان سے باہر. اب پاکستان سے باہر جو ایک ہم نے ایک اس وقت سی ایم صاحب کا ویژن ہے, تو وہ پروگرام ہمارا لانچ ہونے جا رہا ہے, ایوری تھنگ از ریڈی. اس پروگرام میں ہم اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو نئی یوتھ سے جو شاید اپنے بہنوں کے, ماؤں کے زیور بیچ کے ان کو وہ پیسے دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ دھوکہ ہو جاتا ہے. ہم ان ریلائبل, ان کریڈیبل کمپنیز کو رجوع کر رہے ہیں جو ہماری یوتھ کی پلیسمنٹ, ایکچوئل پلیسمنٹ اوورسیز کرے. نہیں, وہ دوسری وہ کمپنیاں جو لوگوں کو لوٹتی ہیں وہ تو آپ کی طرف تو آئیں گی بھی نہیں نا. بالکل نہیں, وہ تو انہی کو ٹریپ کر رہے ہیں. بالکل نہیں آئیں گی, کیونکہ جب وہ ہمارے پاس اب آئیں گی تو ہم, جیسے میم فرما رہی تھی, ہم ان کے لائسنسز سارے چیک کروائیں گے فرام بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ. اسی طرح ان کے تمام ڈاکومنٹس, لائسنسز, رجسٹریشنز, ایوری تھنگ, تمام چیزیں چیک ہوں گی. آپ کو پتہ ہے بی پیپرا کا ہمارا رول موجود ہے, اس ویب سائٹ پہ تمام چیزیں اسکروٹنائز ہو کے جب آئیں گے. اینڈ انٹرسٹنگلی, اور جیسے ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے, آئی ایم ٹیلنگ یو, کہیں نہیں ہے. یہ صرف اگر ہم نے کام نہیں کرنا ہے, دیٹ وڈ بی این ایکسکیوز ایٹ دا مومنٹ. گورنمنٹ کے پاس الحمدللہ تمام ریسورسز ہیں, ہم اپنے بچوں کو باہر بھجوا سکتے ہیں. یہ پروونشل گورنمنٹ کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں. ہم اپنے لیکن گورننس کا کیا کریں گے؟ مینجمنٹ کی تو, مینجمنٹ اور گورننس کی کیا بات کریں؟ ریسورسز تو بہت ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں جب فاؤنڈیشنز, جب بنیادیں صحیح پڑ جائیں گی, میں بڑا پر امید ہوں کہ ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. آپ انشاءاللہ مہینے 1.5 تک رزلٹ دیکھیں گے. اگر آپ اجازت دیں جی, گورننس کی میں ایک چھوٹی سی مثال, طارق صاحب تو بات کر رہے ہیں آنے والے کل, میں بھی بلوچستان سب کچھ پتہ ہے ان کو. نہیں جی, طارق صاحب آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کے گزرے ہوئے کل کی بات بتا رہی ہوں. فیڈرل لیول پہ 3 ادارے ٹریننگ سروس پرووائڈرز ہم نے سیل کیے ہیں اور FIA کو ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا ہے جو فیک سرٹیفکیشن دے رہے تھے. دس وی ہیو آلریڈی ڈن. سو یہ اب, کیونکہ ابھی شہزادہ صاحب میرا خیال میں 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے ہمارے پاس یہ لگژری تھی کہ ہم غلطیاں کر سکتے تھے یا ہم انکمپیٹنٹ ہوتے. اب تو وہ گنجائش ہی نہیں ہے جی, اب وہ کمفرٹ زون نہیں رہا. پرائم منسٹر کا بھی ویژن یہی ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے اور کس طریقے سے یوتھ کو, دوسرے لوگوں کو پاورٹی سے کس طرح ہم نکالیں, کس طرح توجہ. میں آپ کی طرف, میں سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کے پاس آتا ہوں. فاطمہ, آپ خود ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کافی ایکٹیو رہی ہیں اور آپ کا کافی کام ہے. پرائم منسٹر کی ایک پوری کوشش ہے, خاص کر میم یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بھی ایسی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں کہ آپ تمام ملک میں یوتھ کو انگیج کریں اور ان کو اسکلفل بنا کر باہر جانا چاہتے ہیں, باعزت روزگار کے وہ جائیں, ارن کریں, ملک کے لیے اپنے تعمیر ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. کیسے دیکھتی ہیں ان پروگرامز کو, اور خاص کر بلوچستان بھی اس کے ان کے ساتھ بالکل ایک ڈوو ٹیل کی طرح جو ہے ان کے ساتھ بالکل جوڑا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جس ٹاپک پہ آج بات کرنے کا موقع دیا, وہ بھی اتنے اس قسم کے پینل کے ساتھ جو کہ ہائیلی ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے حوالے سے. تو ایک تو سب سے پہلے نہیں, آپ یوتھ کو, اس لیے کہ آپ یوتھ کو بھی تو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. کیوں, میں سب سے پہلے تو اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کروں گی جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ہم یوتھ کے اوپر کام کریں, کیونکہ بہت سالوں سے ہم اس چیز کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ بہت حد تک مطلب ڈپرائیو ہو چکی ہے, اور ہم اس کو ایک تو پراپر طریقے سے انگیج کریں اور اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. آج اگر ہم اس جنریشن پہ کام کریں گے تو شاید جو ہم ایک ویژن ہے ہمارا کہ ہم پاکستان کو ایک مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ آنے والی نسلیں ہی اس کو جو ہے یقینی بنا سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے اندر اقدامات کیے جا رہے ہیں, خاص کر چیف منسٹر صاحب کی طرف سے, اور جس طرح سے ابھی سر انفارم بھی کر رہے تھے کہ
تقریباً ان کی ساری تیاریاں جو ہیں مکمل ہو چکی ہیں اس پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یوتھ کے اوپر انویسٹ کرنا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر اس کی انویسٹ کرنا یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہوگا جو کہ ہماری ینگ جنریشن کو جو ہے بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک موقع فراہم کرے گا انٹرنیشنل سطح پہ بھی اور نیشنل سطح پہ. اور بلوچستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر واقعی چیف منسٹر صاحب کا ایک بہت اچھا رول اس کے اندر ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جتنے ایمبیشیس ہو کر وہ بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں. حال ہی میں اس ہفتے کیبنٹ سے جو ہے انہوں نے یوتھ پالیسی بھی جو ہے وہ پاس ہوئی ہے. اور یوتھ پالیسی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہے یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر اور انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کے اوپر جو چیزیں ہماری نظر سے اس کے ڈرافٹ کے اندر آئی ہیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اگر اس پہ صحیح معنوں میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. گورنمنٹ تو ایک وہ ہے کہ ہم جتنا بھی بول لیں ہم جتنا بھی کرٹیسائز کریں لیکن گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حکومتیں اپنا کام چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو حکومت اپنا کام کر رہی ہے. ہاں لیکن کس حد تک صوبائی سطح پہ پولیٹیکل ول کتنی انگیج ہے کہ ایک صرف چیف منسٹر صاحب جو ہے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی پوری کیبنٹ اور ان کی جتنی پولیٹیکل ول ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس کو کس طریقے سے سپورٹ کریں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنے یہ دیکھیں کہ ہمارے جو لیکن فاطمہ اس میں جو بات آپ کر رہی ہیں گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن اگلا لوگ اپنی ناکامی اپنے اس کو بھی اپنی سستی کو بھی گورنمنٹ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اب ڈور سٹیپ پر تو یہ جو مینگل صاحب ہیں یہ جانے سے رہیں میم جانے سے رہیں کہ گھنٹی بجائی کے باہر اپنا بچہ دو ہم اس کو اسکلفل ایڈورٹائزمنٹ ہے لوگ پڑھتے بھی ہیں. اور ڈیجیٹل کا اگر آپ دیکھیں 75% جو یہ یوتھ ہے دوسرے ایج گروپ سے زیادہ جو ہے وہ ایکسیس ہے اس کو جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے وہ کنیکٹ ہے. تو لوگوں کو بھی تو بڑھ کے جو اپرچونٹی اس اپرچونٹیز کو اویل کرنا چاہیے. سر دو چیزیں ہیں آپ کے کویشچن کے اندر دو باتیں ہیں. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اپنی نااہلی یا اپنی غلطی جو ہے وہ حکومت کے گلے میں ہمیشہ ڈالتے ہیں کہ مطلب اگر ہم خود ایک چیز نہیں کر پاتے یا نہیں اس میں انٹرسٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس میں کرپشن ہے یا اس میں جو ہے نیپوٹزم ہے یا اس میں یہ چیز ہے یا اپنے لوگوں کو نوازا جائے گا. اور دوسری آپ کی بات جو ہے کہ جو ڈیجیٹل ایرا ہے ہماری جس طریقے سے ہماری یوتھ اکوپڈ ہے ہم جو اپنا سوشل میڈیا یا اپنا میڈیا پلیٹ فارمز دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہماری یوتھ باقی چیزوں میں انگیج ہے انہیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے اس چیز کی طرف انگیج ہونا چاہیے. اور میری ایک سجیشن بھی ہوگی اور ایک ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اس طریقے کی ہم ایٹ لیسٹ اس کی کیمپین رن کریں اس پروگرام کی کہ مطلب وہ لوگ جو شہروں کے اندر ہیں انہیں تو شاید ایکسیس ہوگا اس پروگرام کا یا جن کا ایکسیس سوشل میڈیا کے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا وہ تو شاید انفارمیشن لے رہے ہیں لیکن ایسی ہماری ینگ جنریشن یا ایسی یوتھ جو کہ انلٹریٹ ہے رورل ایریاز میں ہے یا جو جن کی تعلیم نہیں ہے ایٹ لیسٹ ان کے لیے بھی اس قسم کے مواقع جو ہیں وہ اس میں انگیج کرنے کے جو ہے وہ ہونے چاہیے. کیونکہ ہم پڑھی لکھی یوتھ کے اوپر تو انویسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ یوتھ جو کہ ہماری بہت زیادہ ولنریبل ہے جو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ ہوتی ہے جو اس کو آئی ڈونٹ نو کہ ابھی آگے جا کے اس پہ کتنا مزید کام ہو سکتا ہے اسپیشلی جو چائلڈ لیبر اور اسٹریٹ چلڈرن ہیں کیونکہ یہ کسی ڈومین میں نہیں آتے نہ سوشل ویلفیئر کے ڈومین میں آتے ہیں نہ لیبر کے ڈومین میں آتے ہیں آپ کے. لیکن ایسے بچے یہ آگے جا کے مطلب جن کا کوئی والی وارث میں نہیں ہے اور جن کا ایکسیس بھی نہیں ہے ان چیزوں کے یہ بہت ولنریبل اور یہ بڑی الارمنگ ایک بات ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں انگیج کر کے کیونکہ جب تک روزگار نہیں ہوگا تب تک ہم اپنی جو ینگ جنریشن ہے ان کو شاید اس طریقے سے قابو میں نہیں رکھ سکتے. چلیں ابھی ان سے میڈم سے بات کرتے ہیں. میڈم جولائی 12 جو ہے ورلڈ یوتھ اسکل ڈے منایا گیا 15 جولائی 15 جولائی اچھا اس میں 15 جولائی کو منایا گیا اور اس میں خاص طور پر کیا میسیجز جو آئے یو این کے اگر آپ دیکھیں فیکٹ فگر کو دیکھیں اور آپ کے پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر نے جو فوکس ان کا یہ ہے کہ اب جو ان کا تو گلہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ پڑھے لکھے یوتھ کی طرف گورنمنٹ کو توجہ نہیں دیتی. اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے کہ آپ کسی کو راج کا کام سکھائیں گے کہ راج کا کام کس طرح کریں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایک لائسنسنگ جو ایک وہ ہے کمپنی ہے اس کو ہم اس کے تھرو باہر بھجوا دیں. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ خاص کر آئی ٹی کے شعبے کے کل ہمارے پروگرام میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹمس کے وائس چانسلر انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کا اور 1 پوائنٹ سمتھنگ 3 بلین جو ہے
ایکسپورٹ میں پاکستان باقی چیزیں تھوڑی ریسیٹ کی گئیں لیکن یہ امپروو بھی ہوا ہے اور آگے بھی گیا. تو یوتھ کو اسکلفل بنانا اور خاص کر پڑھے لکھے کو اس طرف توجہ دے کے جس وہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور میں نے جیسے کہا 75% جو ہے ان کا یوتھ کا جو ہے وہ ایکسیس ہے. تو کس طرح ایک تو ان کی بات کا کہ ایڈورٹائزمنٹ اویئرنیس ان تک پہنچنا ان کو وہ کرنا جو رورل ایریاز میں آپ مجھے تھوڑا سا 1 منٹ دیں گے کیونکہ آپ کا سوال جو ہے اس میں بہت سے کچھ 4-5 اور سوالات بھی تھے, اس پہ میں آؤں گی 1 سیکنڈ بعد. اس سے پہلے میں آپ تینوں سے اختلاف کرنا چاہ رہی ہوں. حکومت کسی بھی دنیا کی حکومت کا کام ہوتا ہے میرا اور ریاست کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. ریاست کے بہاف پہ ایک حکومت جو ہے وہ مینیج کرتی ہے ایک الس کو یا عوام کو. حکومتوں کا دنیا بھر میں کام ہوتا ہے کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ اور ایک انکلوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کرے. نوکریاں در در ہم نہیں دے سکتے اور کوئی دنیا کی کوئی حکومت نہیں دیکھتی, لیکن ہر ایک کی دہلیز پہ جا کر دروازہ ناک کر کے کیوں نہیں ہم کہہ سکتے اور ہم آپ کو کہہ سکتے کہ جی اگر آپ ایک لمحہ 1 ملی سیکنڈ بھی کسی اسکول نہیں گئے لیکن آپ کو درزی کا کام آپ کو آتا ہے, تو میں جا کر کسی اس در پہ میں کیوں نہیں کہہ سکتی کہ حکومت کا نیفٹیک کا ریکگنیشن آف پرائر لرننگ RPL ایک پروگرام ہے جس میں استاد اور شاگرد کی جو سیکھ ہے, جو تربیت ہے, اس کو حکومت اس کی توثیق کرتی ہے, اس کو سرٹیفائی کرتی ہے. جو سرٹیفیکیشن جب آپ کو ملتی ہے تو ایک تو نفسیاتی طور پر آپ سوچیں کہ میں ایک لمحہ بھی کسی ادارے نہیں گئی لیکن میرے نام کی ایک سند آپ مجھے دے دیتے ہیں, تو ایک تو نفسیاتی طور پر کتنا کانفیڈنس بلڈنگ ہے. دوسرا, ہم فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق ہم وہ جو RPL کی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم میچ کروا رہے ہیں اوورسیز ایز ویل ایز ڈومیسٹک امپلائیز کے ساتھ. آپ دیکھیں میں صوبہ کر رہی ہوں جاب فیئرز ہم کروا رہے ہیں جہاں پہ ہم ڈومیسٹک کوآپریٹ انڈسٹریز کو ہم لے کر آتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں لوکل انڈسٹریل ایسوسیشنز کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اوورسیز امپلائمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں. سو ایک تو یہ بات ہوگی. تو اب جو ہے اب یہ جو توقع کرنا کہ جی میرا کام ہے کہ میں ایک پروگرام بنا لوں اور پھر عوام کا کام ہے کہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرے, یہ اب نہیں چلے گا شہزادہ صاحب. مجھے جانا پڑے گا در در, اور بیکاز مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ہنر کی بات کریں, اسکلڈ کی بات کریں, تو دیکھیں پوری دنیا میں ایسے کتنے ممالک ہیں جن کی ایجنگ پاپولیشنز ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس یوتھ بلیسنگ ہے, یوتھ کی نعمت موجود ہے. تو وہ تو مطلب مارکیٹ ٹرمز پہ اگر آپ دیکھیں سو دس از اے ون ون سچویشن. ہم کیوں نہیں پلیس کر رہے؟ ہم جو ان پڑھ ہے بالکل اس کو بھی ہم ہنر دے کر ہم پلیس کروا رہے ہیں جو ان کا گرا یہی تھا. اور میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے جو کنونشنل ہیں ٹریڈز, پلمبرز ہیں, الیکٹریشنز ہیں, وہ اگر آپ فگرز دیکھیں تو وہ ہائر ریمیٹنس ہے, لیکن اس کو بھی ماڈرن اس پہ نا لا کر. جی ضرور, کہ اب وہ چیزیں اب وہ نہیں ہے کہ فریج بھی ریفریجریٹر بھی جو ہے وہ پرانے وقت کا ہے اور وہ جو وہ اب تو انڈسٹریز کی طرف اس کو جانا ہے. جی بالکل, بڑا کام کرنا ہے. اور اسی لیے جیسے فار انسٹنس اگر آٹوموبائل کا میرا ٹریڈ ہے, نیفٹیک کا ٹریڈ ہے, تو اس میں اب ہم نے الیکٹرک وہیکلز اور ہائبرڈ وہیکلز بھی ہم نے کورس ابھی حال ہی میں جولائی 2024 میں ہم نے اپڈیٹ کیا ہے, اس میں ہم نے وہ بھی ڈالا ہے. اور ہم الحاق کر رہے ہیں کینبرا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جس کا ابھی ای وہیکلز انسٹیٹیوٹ ابھی ڈیولپ وہ کر رہے ہیں, تو ہم آلریڈی وی آر ان کانورسیشنز ود دیم. کیونکہ اس میں ایک تو یہ کرنا ہے, ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایک انٹرپرینورل اسپرٹ بھی ہم نے انٹروڈیوس کرنی ہے. طارق صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ ہر ایک کو آپ نوکری نہیں دے سکتے, لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ میں نے دینا ہے. تو کسی کو نوکری, کسی کو وہ ایکو سسٹم پرووائڈ کرنا جس میں وہ آئیڈیشن کر سکے, وہ سوچ سکے کہ یہ میز جو ہے یہ کروڈ کیوں ہے, یہ سیدھا
اگر کرے تو کیسے، تو وہ آئیڈیشن جو ہے وہ ہم کریں. ابھی میں یہ کوئی آپ سے فرضی باتیں نہیں کرنا چاہتا. آج کی تاریخ پہ 18 اگست 2023 بلوچستان کی میں بات کروں گی. اس وقت پورے پاکستان میں بشمول بلوچستان ایک پروگرام رن ہو رہا ہے جس کا نام ہے شیفز یا ٹھیک کر دوں گی، جس میں ہم نے خواتین کو ہم نے سو کال جو میل ڈومینیٹڈ ٹریڈ سیکورٹی گارڈز ہیں، جم انسٹرکٹر ہے، الیکٹریشین ہے، اس میں ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. یہی پوچھنا میں چاہ رہا تھا. خواتین کا تو آپ نے اس کو وہ کر دیا کیونکہ یو این کی اگین رپورٹ ہے ڈسکریمنیشن ہے جو میل جو ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں اس میں بچوں کو، لڑکوں کو تو وہ ہے، لڑکیوں کو اب موبائل کی بھی ایکسیس نہیں. شہزاد صاحب اس وقت آپ کے صوبے میں کوئٹہ شہر میں موبائل خواتین جو ہیں وہ موبائل ریپیئر کرنا سیکھ رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ پروگرام جب ہم نے لانچ کیا پرائم منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق تو ہم نے رکھی تھی، میں آن ایئر کہہ رہی ہوں، ہم نے پائلٹ رکھا تھا 500 سیٹیں، اور ہم اس بات پہ کنونس تھے کہ ہمارے پاس 500 ایپلیکیشنز نہیں آئیں گی، خواتین نہیں، اجازت نہیں ملے گی. میں آپ کو بتاؤں اتنی آئی پروگرام لانچ کیا ہے 760 سیٹس کے ساتھ، اور اس میں بھی بہت سے لوگ ناراض ہیں بشمول آپ کے صوبے میں کہ یہ ہمارے پاس تو اتنی لسٹیں ہیں خواتین کی جنہوں نے اپلائی کیا تھا. سو جی یہ جو ہے نا ناؤ ایوری ون وانٹس کہ اگر میں انٹرپرینور بنوں، اگر میں نے کوئی سیکھنا ہے، اگر فری لانسنگ، ای کامرس، آپ نے ڈیجیٹلائزیشن، ابھی میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. ڈیجیٹلائزیشن کی اگر ہم بات کریں، ہمارے پاس جو آئی ٹی کورسز ہیں اس میں ہمارے پاس پائتھون ہے، ہمارے پاس کوڈنگ ہے، ہمارے پاس بلاک چین ہے، ہمارے پاس لوگو ڈیزائننگ بھی ہے. سو دیر از اے ہول ارے آف اٹ. تو اب دا آئیڈیا از کہ اب تو ہنر جو ہے وہ ہر بچے بچی، بلکہ بچہ بچی کو چھوڑیں، ہر پاکستانی کو کوئی نہ کوئی، بیکاز ہمارے پاس اب عمر کی کوئی قید نہیں ہے، صرف منیمم 18 سال ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ چائلڈ کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو دا کنونشن آف دا رائٹس آف دا چائلڈ ہے. اس کے بعد دیر از نو اپورڈ. تو دا آئیڈیا از ناؤ دا گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے ایفیلیٹ پارٹنرز کے ساتھ ہم بہت خوش ہیں. دیکھیں آج سے 6 مہینے پہلے آپ کا بی ٹیفٹا فعال نہیں تھا، تو ہم بہت خوش ہیں کہ بی ٹیفٹا جو ہے وہ فعال ہے سی ایم صاحب کی ویژن کے عین مطابق، اور ہمارے پاس اب ایک ایفیلیٹ پارٹنر ہے جو کہ ہم دونوں ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. جب آپ مینگل صاحب، ایس ایم ایز جو ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. ایک تو آپ لوگوں کا دونوں کا رول ہے، پرائم منسٹر اور صوبہ کلوز ایک اپنے کوارڈینیشن میں لوگوں کا خیال ہے باہر بھیجواتے ہیں. یہاں بھی تو ایس ایم ایز کا جو ایک رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق 40% جو ہے ان کی کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کی طرف، اور ملک کے ایکسپورٹ 25%. ایس ایم ایز جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کوئی آپ لوگوں کے کوئی پروگرامز میں کوئی ہے؟ جی بالکل. آپ نے خبروں میں پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں سنا، اب ریسنٹلی الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ گورنمنٹ آف بلوچستان نے کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اور ان کی سربراہی میں اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام لانچ ہو چکا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم بی ٹیفٹا بھی اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا پروگرام انشاءاللہ لانچ کرنے جائے گی. فرسٹ اوورسیز امپلائمنٹ اور وہ اوورسیز امپلائمنٹ میں صرف تھوڑا سا اس کا آپ کو کلیئر کر دوں کہ وہ ان ایجوکیٹڈ، انسکلڈ سے لے کر ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ہائیلی اسکلڈ جو دونوں پروفیشنلز ہوں گے نا، ہماری رینج بہت بڑی ہے. وی آر اسٹارٹنگ فرام دا لیبر، بیکاز ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں، اینڈ وی آر فوکسنگ آن دا لیبر ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوئفٹ موومنٹ لیبر کی ہی اس وقت ہو سکتی ہے. اور دین ویل گو فار دا ہائر کوالیفائڈ پیپل، اینڈ ان کو بھی ہم اوورسیز پلیس کریں گے، لائک انجینئرز، ڈاکٹرز، اسپیشلائزڈ نرسز. تو ان سب کا بھی ہوگا. فاطمہ کا جو سوال تھا کہ جی ان کا کیا ہوگا جو ان ایجوکیٹڈ، تو ان ایجوکیٹڈ کے لیے بھی، اور جہاں تک ان کو پہنچنے کی بات ہے، ہمارا جاب پورٹل جو بی ٹیفٹا کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں وہ بھی فنکشنلائز ہو جائے گا. وہ اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں تو آلریڈی موجود ہے. اس میں سوشل میڈیا کا استعمال، جیسے انہوں نے کہا سوشل میڈیا کا استعمال. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں.
آپ کے بل بورڈز پہ ہر کسی کو وہ نظر آئیں گی، وہ چیزیں، وہ لنکس، وہ سب کچھ دکھائی دے گا. تمام ڈسٹرکٹس کے سوشل میڈیا، آپ کو پتا ہے ہر ڈسٹرکٹ کا ایک سوشل میڈیا گروپس ڈیفرنٹ ہوتا ہے، گروپس ہیں تمام، بیکاز ہمارا ڈسٹرکٹ کا بھی تجربہ ہوتا ہے، مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم نے سرو کیا ہوتا ہے، تو ان تمام ڈسٹرکٹس میں ہم ان سوشل میڈیا گروپس کے تھرو بھی لوگوں کو پہنچیں گے. اور اس کو ہم نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس میں جو میسیجز ہوں گے اوور آل ہم سمجھانے کی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی، ایک بہت کم پڑھا لکھا آدمی بھی اس کو اپروچ کر سکے اور اس کو سمجھ سکے. وہ پشتو میں بھی ہوگا، وہ بلوچی میں بھی ہوگا، وہ براوی میں بھی ہوگا، تمام وہ فارسی لوکل لینگویجز میں، تمام لوکل لینگویجز میں ہوگا تاکہ ان کو صحیح سمجھ آ سکے. تیسرا پھر فاطمہ کا ایک کویسچن تھا کہ جی جو اسٹریٹ چلڈرن، یا میں ڈائریکٹلی تو ان کو نہیں کہوں گا، آپ نے پھر ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہو 400 بچوں کو اسکالرشپس دی گئی ہیں جو کہ مزدور کے بچے انڈر ورکرز ویلفیئر بورڈ. وہ اب الحمدللہ ریزیڈینشل کالج ہے اسلام آباد میں، وہ 400 کے 400 بچے وہ وہاں پڑھیں گے. سارے مزدور جو سارے تو میں نہیں کہہ رہا، جو 400 بچے ہیں یہ سب مزدوروں کے ہیں who are registered with workers welfare board. ہم اسی طرح باقیوں کو بھی انکریج کریں گے کہ تمام مزدور خود کو رجسٹر کروائیں ورکرز ویلفیئر بورڈ کے ساتھ، کیونکہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا. 400 بچوں کی کھیپ ابھی وہاں پہنچی ہے اور وہ ان کی پڑھائی شروع ہو گئی ہے. اسی طرح باقی بچے نیکسٹ ایئر جتنے بھی جیسے جیسے ریفلیکٹ ہوتی جائیں گی، پی ایس ڈی پی پلس فیڈرل گورنمنٹ سے بھی جو سپورٹ آتی جائے گی، یہ تمام بچے اب یہ سلسلہ ایک شروع ہے، یہ بھیجے جائیں گے. سملرلی جو اوورسیز ہے ان کو بھی اسی طرح بھیجا جائے گا. تو نہ ہی اس بار ہم اپروچ میں کوئی کسر چھوڑیں گے، نہ ہی ہم میرٹ کی کوئی پامالی ہونے دیں، کیونکہ ہمارا جاب پورٹل موجود ہے. آپ جاب پورٹل اگر آپ کے پاس اسکل ہے، ہم نے اس میں آپ کی اسکل لکھ دی ہے. اگر آپ پلمبر ہیں اینڈ یو آر سرٹیفائڈ پلمبر اور سرٹیفائڈ سرٹیفیکیشن فرام نیفٹیک اگر آپ کے پاس ہے، جسٹ کم اینڈ یو ول بی سینٹ. اور اس میں کوئی نہیں، معمولی سی ایک نامنل فیس ہے، وہ آپ جمع کرا کے یو ول بی گوئنگ دیر. ٹھیک ہے. فاطمہ، آپ نے ہمارے جو 2 پینلسٹ ہیں ان کی بھی بات سنی. میں خود تھر گیا، تھر میں نے دیکھا کہ وہاں بہت چھوٹے قد کی لڑکیاں وہ ٹرک چلا رہی ہیں کہ جو کوئلہ نکالتا ہے، تو مطلب بہت زیادہ وہ اس کو خواتین کو انوالو کیا. اور خاص کر جو انہوں نے بتایا کہ خواتین کے لیے تمام چیزیں ہیں، اسمال جو میڈیم انٹرپرائزز ہیں اس میں آئی ٹی، ایگریکلچر، فوڈ، سارا. تو آپ کے جواب سے پہلے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. مجھے بریک کے لیے کہا گیا. ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے آنے کے بعد گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. جی فاطمہ، جو میں نے سوال کیا کہ خواتین کے لیے ایک آپ ریپرزینٹ بھی کر رہی ہیں یوتھ کو بھی اور خاص کر اسپیشلی خواتین کو. سر جس طریقے سے آپ نے کویشچن کیا کہ مطلب جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں کتنا حصہ ہے خواتین کا؟ سر خواتین کا حصہ دیکھیں ساری اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے اگر اندر دیکھا جائے، جو ہم ایس ایم ایز کی بات کرتے ہیں، تو جب بھی ایس ایم ایز کی ٹریننگ یا پروگرامز لانچ ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا جو ہے وہ حصہ اس میں رہا ہے. اور لوکل سطح پہ جو خواتین یہاں پہ کام کر رہی ہیں مختلف ٹریڈز کے اندر، مختلف ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ ضلعی سطح پر اسپیشلی ڈسٹرکٹ لیول پہ مختلف خواتین کو مختلف ٹریڈز کے اندر انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ انگیج رکھا ہے. اس میں اگر بات کی جائے، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 اور 15 کے بیچ میں ہم نے یہ بات کی تھی، اس کے اوپر بات کی تھی کہ خواتین کو آپ چیمبر آف کامرس کے ساتھ جو ہے جو ضلعی سطح پہ خواتین ہیں، ان کا ایک گیپ ختم کر کہ ان کا ایکسس ہو چیمبر آف کامرس کے ساتھ. اب ان خواتین کو سیلف ہیلپ گروپ کا ہم نے اس کو ایک نام دیا تھا کہ سیلف ہیلپ گروپ کے تحت آپ خواتین کو جو ہے وہ رجسٹر کریں چیمبر آف کامرس کے ساتھ اور ان کا ایکسپوجر کروائیں نیشنل مارکیٹس کا، کہ اگر آپ کی خاتون یا بچی یا کوئی عورت جو ہے وہ ضلعی سطح پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہے تو اسے نیشنل مارکیٹ کا ایک ایکسپوجر ہونا چاہیے کہ اگر وہ سلائی کڑھائی کے اندر کام یا کشیدہ کاری کے اندر کام کر رہی ہے تو نیشنل مارکیٹ کے اندر کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا بلوچی کشیدہ بلوچستان کے اندر، جیسا ہم دیکھتے ہیں ہم دستکاری کے ہنر کے اندر
وہ دستکاری ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک بلوچی شرٹ ہی بنا کر اس کو جو ہے سیل آؤٹ کروائیں گے، بچیاں اسی سے ارن کریں. اس کے ساتھ ہم یہ اب ایک ریکویسٹ بھی ہے اور ایک سجیشن بھی ہے کہ وہ ماڈل جو ہے آپ ایک پھول کا ماڈل آپ ایک بیگ پہ بھی کشیدہ کروا سکتے ہیں. اور موبائل کراچی میں جو خواتین ملبوسات پہنتی ہیں ان پہ بھی آ سکتا ہے. سر وہ صرف یہ نہیں ہے، آپ ہینڈ بیگ کے اوپر کروا سکتے ہیں، آپ مردانہ والیٹ کے اوپر کروا سکتے ہیں، کی چینز بنوا سکتے ہیں، پروموشنل آپ کی برانڈنگ جو مٹیریلز ہوتے ہیں جو مختلف ادارے یا قومی سطح پہ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ اس کے اندر آ سکتی ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا بلوچستان کے اندر بڑی ایک چلی تھی کہ جی یہ جو آپ کے ٹیشو پیپرز کے کورز ہیں اس کے اوپر بلوچی یا ڈومکی کام ہمارا جو ہے وہ بڑا فیمس ہوا تھا اس کے اندر. اور اب ہم نے جب اس کے اوپر کام کیا تھا تو ہم نے انٹرنیشنل جب اس کے وہ لینے کی کوشش کی تھی کہ کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو فورن میں اس کی ڈیمانڈ جینز کے اوپر اور جیکٹس کے اوپر، جینز کی جو جیکٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے، موبائل کے کورز ہیں آپ کے لیپ ٹاپ کے بیگز ہیں. میرے پاس ایک بیگ موجود ہے بڑا اچھا. ہماری پشاور میں ایک فرسٹ ویمن جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی، کے پی ویمن کانفرنس، اس میں ہم نے کمیشن کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو وہاں کی جو خواتین تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہمیں کانفرنس کے اندر جب بیگ دیے تھے تو وہ بیگ جو ہے وہ کلم کے بنے ہوئے تھے جن کو خواتین نے بنایا تھا. لیپ ٹاپ کے بیگز تھے اور اس کے اندر باقاعدہ وہ پٹی بنی ہوئی تھی اور اس کو اتنا کلرفل بنایا تھا انہوں نے، اس کا کلر کمبینیشن اتنا خوبصورت تھا کہ مطلب وہ آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرف. تو جب آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے تو ان چیزوں میں آنا چاہیے ہمیں، اور ان ٹریڈز کے اندر اس میں اگر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ہم چاہتے ہیں تینوں آپ بول رہی تھیں ان کے جواب میں. نہیں، میں بالکل ان کے جواب میں، کیونکہ نوجوان کا اور خاتون کی دونوں کی نمائندگی وہی کر رہی ہے تو میں ان کی بات بالکل ایڈ نہیں کرنا چاہ رہی. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ریمائنڈ مجھے کروایا، ہم ایک ٹیوٹ انٹرپرینورل پروگرام لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اس سال، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک پلمبر ہیں اور آپ نے ایک آپ کے پاس ایک اپنا ایک بزنس آئیڈیا ہے، کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے اپنی مارکیٹنگ کے لیے ایز اے پلمبر، تو آپ کو کیا ایکو سسٹم چاہیے، کیا آپ کو آپ کی ہینڈ ہولڈنگ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، کچھ تھوڑی سی سیڈ فنڈنگ کیا ہے یا نہیں ہے. سیڈ فنڈنگ ہمارے پاس نہیں ہے، ایک اور سسٹر پروگرام ہے، اس سے ہم کچھ تھوڑا سا لنک اپ کرنے کی کوشش کریں. تو ایک تو یہ ہے. لیکن شہزادہ صاحب اگر یہ تو ہے کہ جس کے پاس آئیڈیا ہے کہ میں وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے یا چاہ رہی ہیں، اور آپ نے اس کو ایک اپنا انٹرپرینورل NIC کے ساتھ اس کو لنک اپ کروایا اور 11 مہینوں کے لیے ہم اس کی جو ہے وہ انکیوبیٹ کریں گے. لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے لیکن میرے پاس آئیڈیا نہیں ہے، تو جو ایک کریٹو تھنکنگ میں جو آتا ہے آئیڈیشن کا پروسیس، کہ آئیڈیاز کے بارے میں آپ سوچتے کیسے ہو، یا جس طرح میڈم نے جس طرح بات کی کہ کلر کمبینیشن، تو ہم ایک بالخصوص ایک اور آئیڈیا بھی ہے، اس پہ ابھی ہم فی الحال بہت پلاننگ بہت انیشل سٹیج پہ ہیں، کہ ہم ایک فیمیل ہیچری کھولنا چاہ رہے ہیں، فیمیل اسکل آئیڈیشن ہیچری، جس میں بالخصوص خواتین کو ہم موقع دیں گے کہ آپ سوچیں کہ واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو. تو ایک تو یہ آئیڈیا ہے. دوسرا جو آپ بات کر رہی ہیں ایکسپوجر اور کنیکشنز کی، تو ہم اسی سال ہم اسکل کمپٹیشنز کروانا چاہ رہے ہیں ڈویژنل لیول پہ، صوبائی لیول پہ اور پھر نیشنل لیول پہ، جس میں کچھ کیش ایوارڈز بھی ہوں گے. اور اس وقت جو ہے نیشنل پہ ہم چاہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب خود جو ہیں وہ جو ایوارڈز دیں، تو ایک ریکگنیشن بھی ہو جاتا ہے، ایک پاکستانیت کی ایک جو شناخت ہے وہ بھی ایک نیشنل کوہیژن کی طرف بھی ہم بڑھیں گے. تو اس میں یہ ایکسپوجر اور وہ جو انڈسٹریز کے ساتھ جو لنک اپ ہے وہ بھی ہم کرنا چاہیں گے. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے کچھ ایسے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جہاں پہ مارکیٹس یا انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ فعال نہیں ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اور صوبوں کے بھی مارکیٹ کے پلیئرز جو ہیں وہ ہم لے کر آئیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، وہ اندرون سندھ ہے، تاکہ وہ لنکیجز ہوں.
آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے تو اس میں بھی ہم کریں. آپ نے میں نے گلگت بلتستان کی بات کی, آپ نے کشمیر کی بات کی, تو میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے اسکل واؤچر بھی کیا ہے کہ اسکل واؤچر میں یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک خاص مالیت کا واؤچر ہم بچے کو دیتے ہیں یا بچی کو دیتے ہیں, اور وہ کسی بھی ٹریڈ میں پاکستان میں جو بھی ٹاپ جو بھی ادارہ ہے اس میں جا کر, اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی اکاموڈیشن اگر آپ نے لیٹ سے بلوچستان سے باہر آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی آپ کا کور ہو جاتا ہے ایکسپینسز. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے, وفاقی حکومت کا ویژن ہے, پاکستان صوبائی حکومتیں جو ہیں جی ایفلیٹ پارٹنرز ہیں. پاکستان کے نو لانگر ویٹ, وی نیڈ اے اسکلڈ پاکستان ٹوڈے. تھینک یو. آپ جو بات ابھی کہہ رہے تھے کہ سمیرہ کے ساتھ کوئی آپ لوگوں کو لنک اپ آپ نے, کیونکہ ان کا بھی وہ آئیڈیاز جنریٹ کرواتے ہیں اسکلز کو اور لوگوں کو, یوتھ کو اگر انگیج کیا جائے ان کے ساتھ کہ وہ آئیڈیاز ایک اپنے علاقے میں, ایک بندہ ریموٹ ایریا میں ہے, اس کے پاس زمین بھی ہے, مالداری کرے, وہ لائف سٹاک وہ کرے, اور لائف سٹاک اور ایگریکلچر یہ ساتھ ساتھ میرے خیال میں اس کے لیے, یا کوئی فشنگ کا کام کرنا چاہتا ہے کوسٹل ایریا میں. جی بالکل, اسمیڈا کے ساتھ ہماری کافی میٹنگز ہو چکی ہیں اس حوالے سے بھی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسمیڈا سے آگے جا کے بھی کچھ ہمارے بلوچستان لیول پہ کچھ ایسے ہماری یونیورسٹیز میں انکیوبیشن سینٹرز, آپ کو پتہ ہے بیوٹمز میں یونیورسٹیز کا بڑا رول ہے. جی بالکل, بیٹیوٹا تمام انکیوبیشن سینٹرز, یونیورسٹی آف بلوچستان اور لسبیلا یونیورسٹی, جہاں جہاں تربت یونیورسٹی, جہاں جہاں انکیوبیشن سینٹرز موجود ہیں ان سب کے ساتھ ان ٹچ ہے. اور خواتین کی بات کی جا رہی تھی تو میں صرف آپ کے بتا دوں کہ 2000 خواتین کی ٹریننگ کا ایک پروگرام ود دا کوآپریشن آف یورپین یونین اینڈ برٹش کاؤنسل, جی ہاں, وہ انشاءاللہ وہ بھی لانچ ہونے جا رہا ہے, اور اس میں بلکہ انسٹیٹیوٹس کی اپ گریڈیشن بھی ہے جی, اور سینٹر آف ایکسلنس ایک مزید جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. بالکل وہ بنایا جا رہا ہے. اور ادر دین اسمیڈا بھی بیٹیوٹا خود بھی ایسے انکیوبیشن سینٹر کی طرف خود بھی اب ہمارا آئیڈیا ہے کہ ہم ایک اسٹیبلش کریں اپنا, جیسے میم ہیچری کی بات کریں اور جیسے فاطمہ نے بات کی کہ جی یہ آئیڈیاز بلوچستان میں موجود ہیں. ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ایون بنا بھی رہی ہیں, دے آر آرگنائزیشنز, دے آر ناٹ بزنس کمپنیز, وہ بنا رہی ہیں, وہ آن لائن بیچ رہی ہیں, بٹ اگین پھر ان کو گورنمنٹ کی سرپرستی چاہیے. میری ان کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں, اور وٹ بیٹیوٹا کا جو پلان ہے وہ اگین سی ایم صاحب کا جو ویژن ہے اس ویژن کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا ہے ہر طرح. تو وہ پلان یہی ہے کہ امپاور دا یوتھ. تو یہ وہ یوتھ ہے جن کے پاس آئیڈیاز موجود ہیں, ہم وہ پلیٹ فارم ان کو مہیا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ چیزیں مارکیٹ تک پہنچیں گی. اب یہ تمام آئیڈیاز جیسے فاطمہ نے کہا, میں نے بیگز, آپ میرے آفس وزٹ کر سکتے ہیں, وی ہیو گاٹ دا بیگز. ہمارے پاس جو ہیں وہ والیٹس ہیں, کلرز ہیں, بلوچستان کے تمام کلرز اس میں موجود ہیں. آپ کو وہ ایک پازیٹیو چیز جو ہے نا, تاکہ یوتھ میں جو مایوسی پھیل گئی ہے نا, اب ہر بندہ کہتا ہے کہ جی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. ایک تو اس چیز سے ہم نکل آئیں, پاکستان میں بہت کچھ ہے, اب ہم صرف یہ اپروچ اب ہمیں چینج کرنی پڑیں گی. وی ہیو ٹو چینج, وی کانٹ ویٹ اینی مور. یہ کہہ کہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ آپ کو پازیٹیو چیز کہیں نظر نہیں آئے گی. دس از دا ٹائم, پاکستان ہیز گاٹ اے لاٹ. چلیں ابھی ذرا پوچھتے ہیں کہ کیونکہ ٹائم بالکل شارٹ ہے ہمارے پاس, اگر یوتھ کو اگر نہیں ملا تو جا کے پھر انہوں نے ہڑتال کرنا ہے ہمارے خلاف. یہ بتائیں کہ یوتھ کی کہتے ہیں مایوسی سے اب نکلنا ہے, اب چھوڑ دیں اس کو, جوائن وہ کریں. یوتھ کیوں مایوس ہے؟ سر یوتھ مایوس شاید اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کی پازیٹیو یوٹیلائزیشن نہیں کی. یوتھ کی اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم نے ہمیشہ نیگیٹیوٹی کے لیے یوتھ کو پروموٹ کیا ہے. جب بھی ہم نے جھنڈا اٹھانا ہوتا ہے یا پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم یوتھ کو آگے لے کر آتے ہیں, لیکن جب اپرچونیٹیز کی بات آتی ہے تو شاید پھر ہم وہ ایک ڈیزرونگ یوتھ جو ہے وہ اس کو شاید اتنا موقع نہیں ملتا, جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوتھ کے اندر وہ مایوسی ہے کہ ہم تک وہ چیز نہیں آتی جو ہمارا حق بنتا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے کویسچن بھی کیا کہ جی ہمارا ایک کوسٹل بیلٹ ہے بلوچستان کے اندر جس کی یوتھ کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی مجھے آج اس فورم پہ بیٹھ کے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ریسنٹلی ہماری جو یوتھ پالیسی ڈیزائن ہوئی ہے یا جس کا ڈرافٹ آیا ہے اس کے اندر بھی سٹل بلوچستان کے اندر یہ کوسٹل بیلٹ ہمارا نگلیکٹڈ ہے. کہ ہماری جو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مکران ہمارا جو ہے سی پیک ہم کام کر رہے ہیں, گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے اب تو لانچنگ کی طرف آ گیا ہے, افتتاح ہو گیا ہے. تو
हमारे कोस्टल बेल्ट के अंदर जो यूथ है जो फिशरीज के ऊपर काम करती है उसकी स्किल हम क्या डेवलप कर रहे हैं, उसको हम कहाँ एंगेज करें, उसको सीपेक जब वहां से गुजरेगा तो उसको हम कौन सी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। खत्म हो गया। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, मेंगल साहब आपका शुक्रिया, फातिमा आपका शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आज हमने की इसी उस पे कि हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं यूथ को स्किलफुल बनाकर, कि वो अब वो वक्त चला गया कि जो पहले मिस्त्री जो है पहले वैसे ही काम करता था अपने नॉलेज, अब तो कंप्यूटर पे उसको जाना पड़ेगा कि इस गाड़ी में ख़राबियाँ क्या हैं और क्या इसके है उसके तमाम उसमें। तो बहरहाल ये यूथ हो या मुख्तलिफ सेगमेंट्स हो, गवर्नमेंट की ओवरऑल एफर्ट है कि मईशत को किस तरह बहाल किया जाए और यूथ खासकर मुल्क की तामीर तरक्की में कितना अपना हिस्सा डालता है। आने वाले प्रोग्राम तक जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।